अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मेहमान हैं बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी साहब। जो लोग इनसे वाकिफ़ नहीं है, मैं उनके लिए मुख्तसर इनका तारफ़ कराता चलूँ। जैसे कि मैंने नाम से जाहिर किया कि ये बैरिस्टर हैं और ये इंग्लिस्तान की मशहूर मारूफ इदारे लिंकन्स इन से इन्होंने बैरिस्टरशिप की हुई है। ये वही इदारा है जहाँ पर पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी बैरिस्टरशिप की थी, और इन्होंने इसके अलावा लिंकन्स इन की एक कमेटी के ये इलेक्टेड मेंबर भी हैं, वहाँ के चुनिंदा मेंबर हैं। उसमें कई मुल्कों के और लोग और मुल्कों ममालिक के जो बैरिस्टर्स हैं वो भी उस कमेटी के मेंबर हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र का बायस है। लिंकन्स इन को एक दुनिया जानती है, खासतौर पर वो लोग जो हिंदुस्तान या इंग्लिश लॉ से मुंसलिक हैं, उसको फॉलो करते हैं। बैरिस्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका वक्त देने का। आज का प्रोग्राम को मौजू है, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, और आपने पिछले प्रोग्राम में असल में इसकी मैं तो कहूँगा एक धमाका किया, जिसमें आपने जिक्र किया कि अहमदियों से मुतल्लिक कायद आज़म के ज़माने में उनकी ज़िंदगी में उनको गैर मुस्लिम करार देने की जो कोशिशें थी या जो तहरीक थी या तहरीक थी, वो उनकी जिंदगी में भी चली और कायद आज़म उसके खिलाफ थे। तो यही आज का हमारा मौजू है कि 1974 की जो पाकिस्तान की असेंबली थी, उसने अहमदियों को 7 सितंबर गालिबन दिन था, उस दिन अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया। और जिस तरह के लोग जानते ही हैं जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर साल 7 सितंबर को अखबारों में कॉलम लिखे जाते हैं या बाज़ का टीवी पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें कुछ तबकात मुल्क के इसको बड़ी धूमधाम से गोया मनाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मार्का मारा गया या बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन इस तरह भी हम बैरिस्टर साहब से चल के बात करते हैं तफसील से इस पे कि इस पे कायद आज़म का क्या मौक़िफ़ था। तो बैरिस्टर साहब, मजीद ताख़ीर किए बगैर प्लीज हमें बताइए कि इस बारे में कायद आज़म का क्या ख्याल होता अगर वो 1974 में जिंदा होते या उनकी जिंदगी में मामला फिर कभी दोबारा उठाया जाता। नहीं, देखिए, उनके जिंदगी में मामला तो जैसे आपने कहा उठा, और उन्होंने यही कह के उसको बेसिकली कत्ल कर दिया। एक से पहले देखें 1944 में कई दफा ये मसला उठा था, जब वो श्रीनगर के अंदर वहां लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया कि मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस दो जो थी जमातें, उसके मेंबर क्या अहमदी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो जिन्ना साहब ने वो बंदा भी मुसलमान है, वो इनका मेंबर बन सकता है, और इस तरह के आप सेक्टेरियन क्वेश्चंस जो है ना उठाएं। ठीक है जी। तो ये उन्होंने सेक्टेरियन क्वेश्चंस की बात की, क्योंकि ऐसे सेक्टेरियन क्वेश्चंस मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कहा उसने कहा कि मैं कौन होता हूँ, who am I to call someone a non-Muslim who is a Muslim, who says he's a Muslim। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो इसका उन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया कि अगर कोई अपने आप को प्रोफेस करता है मुसलमान, तो किसी और का ये राइट कि ये जो है उसको गैर मुस्लिम कहे। ठीक है जी। अच्छा, ये जैसे फिर दफा भी बात हुई थी 30 जुलाई 1944 को मौलाना अब्दुल हामिद बदयूनी थे, बदयूनी उनका नाम था, सॉरी मुझसे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा। उन्होंने ये करारदाद पेश की मुस्लिम लीग के, उसमें करारदाद पेश करने की कोशिश की कि अहमदियों राज किया जाए। तो जिन्ना साहब ने उसको मना कर दिया, ये करारदाद नहीं पेश हो। और ये इसका हवाला भी कई जगहों पे मौजूद है। एक तो अगर आप मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की देखें तो करारदाद का जो है उसमें मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा जो दो इसके रेफरेंसेस हैं, जानबाज मिर्जा ने लिखी थी तारीख एहरार किताब, उसके अंदर उन्होंने काफी जो है डिटेल से मेंशन किया है कि मजलिस एहरार जो थी वो क्यों जिन्ना के खिलाफ थी। तो एक वजह उसमें कि जो है ये तहरीक जब पेश की गई, उसमें उसने बाकायदा
انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ قرارداد کس نے پیش کی, کیسے پیش ہوئی, اور پھر کیسے جناح صاحب نے اس کو منع کر دیا. اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناح صاحب کی آواز جو تھی وہ سارے علماء کرام سے زیادہ تھی, زیادہ مؤثر تھی اس سارے قصے میں. یہ چیز لکھی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب منیر رپورٹ ہو رہی تھی, منیر کمیشن چل رہا تھا فسادات کے حوالے سے, جی ایگزیکٹلی, اس میں منیر رپورٹ میں جب ممتاز دولتانہ صاحب جو تھے چیف منسٹر تھے پنجاب کے, وہ جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو احمدیوں کو پہلے ہی کر دینا تھا, مسلمان غیر کر دینا تھا, لیکن وہ جناح صاحب نے اپنی پرسٹیج سے جو ہے یوز کرتے ہوئے اس کو ہمیں اس سے روک. اچھا, یہ ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کو روک دیا. ایگزیکٹلی. تو یہ اس میں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک سے لمحہ کے لیے قطع کلامی معاف, آپ نے یہ کہا ہے کہ منیر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر دولتانہ صاحب کا یہ بیان موجود ہے, اس رپورٹ کے اندر چھپا جو بیانات کوشش, سوری, ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, کہ وہ دولتانہ صاحب نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ ہم تو احمدیوں کو پہلے ہی غیر مسلم قرار دے کر مسلم لیگ سے نکالتے تھے, لیکن قائد اعظم نے اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دیا. جی بالکل بالکل یہی بیان ہے ان کا اسی طرح. اور اس کے آپ نے بیان کیا غالباً مولانا باشانی صاحب ان کا نام ہے. باشانی نہیں تھا, ان کا نام تھا عبد الحامد بدیونی. اچھا اوکے, عبد الحامد بدیونی, اوکے. اور یہ انہوں نے احرار, آپ نے کہا کہ انہوں نے احرار سے متعلقہ معاملات تحریر کیے ہیں اور انہوں نے اس میں اس کا بھی حوالہ دیا ہے. جانباز مرزا صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی تاریخ احرار. اچھا, اس کے اندر اس طرح ملتا ہے. اس میں آپ کو ریفرنس بھیج دوں گا, میرے پاس اس کی تصاویر. بالکل, ہم یہاں پہ اپنے سامعین کے لیے اسکرین پر بھی اس کا عکس لگا دیں گے تاکہ جو شوق رکھتے ہیں یا مزید جستجو رکھتے ہیں وہ ان حوالوں کو جا کے دیکھ بھی سکیں اور اس سے مزید تحقیق بھی کر سکیں. تو لیکن بیرسٹر صاحب چلتے چلتے یہاں پہ یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جو احرار کی تحریک ہے وہ تو پاکستان کے مخالف تھی اور قائد اعظم کی بھی مخالف تھی. تو یہ کچھ احراری لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ میں بھی شامل تھے اور وہ مسلم لیگ میں آ کر ایک کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح احمدیوں کو مسلم لیگ سے نکلوا دیا جائے, یا اس کا کیا پہلو, اس کا کیا پس منظر ہے؟ دیکھیے مسلم لیگ میں بہت سارے لوگ موجود تھے جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بگ ٹینٹ پارٹی تھی. مسلم لیگ میں کئی لوگ ایسے موجود تھے جو احمدیوں کو مسلم لیگ سے نکالنا چاہتے تھے. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پنجاب مسلم لیگ تھی, مسلم لیگ کا جو یعنی کہ برانچ تھی, ذیلی برانچ تھی پنجاب میں, انہوں نے جو ہے 1937 میں ایسی قرارداد پیش کی تھی کہ الیکشنز جو لڑے مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ وہ اس بات کا اوتھ تھے کہ وہ اسمبلی میں جا کے اس کی کوشش کریں گے جو احمدیوں کو نکالنے کی. اچھا یہ والا مسلم لیگ سے, تو یہ والی جو قرارداد تھی یہ پھر نہیں, مطلب اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ پھر کبھی بھی وہ اوتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا کسی نے تو انہوں نے 1938 میں اور 37 میں شاید یہ کوشش پنجاب مسلم لیگ سے کی گئی تھی. اچھا 37 میں بھی یہ کوشش کی گئی, اور آپ نے کہا کہ 44 میں آ کے پھر کوشش کی گئی جب وہ ریزولوشن رکھنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس ریزولوشن پر ووٹنگ ہی نہیں ہونے دی قائد اعظم نے. جی بالکل, انہوں نے ریزولوشن ہی واپس کروا دیا تھا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان متعدد دفعہ یہ کوشش کی گئی, جس سے آپ نے کہا کہ 37-38 میں ہوئی, پھر 44 میں ہوئی, غالباً اور اوقات میں بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہوگی کہ احمدیوں کو مسلم لیگ سے کی رکنیت سے نکالا جائے. تو اور چلتے چلتے میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ غالباً 1930 کی دہائی میں جو ظفر اللہ خان صاحب تھے, جن کو قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا فورن منسٹر بنایا, وزیر خارجہ بنایا, وہ بھی 1930 کی دہائی میں مسلم لیگ کے صدر کچھ سال کے لیے رہ چکے تھے. تو جی 1930
31 کی بات ہے، یہ صدر تھے مسلم لیگ. یہ بات ہے. تو وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان لوگ جو غالباً احرار کی تحریک سے منسلک تھے یا ان سے شاید وہ اثر قبول کرتے تھے یا اور مولویوں کی تحریک سے. یہاں چلتے چلتے ایک بات بھی بیان کرتا چلوں کہ جہاں تک مسلمانوں کی آپس میں جس طرح بات ہو رہی تھی فرقہ واریت کی اور سیکٹیرینزم کی، کہ جہاں تک عقیدے کے لحاظ سے بات ہے تو مسلمانوں کے بہت سارے فرقے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو وہ اسلام کی تشریح کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے متضاد ہے یا مخالف بھی ہے کئی حوالوں سے، بعض صورتوں میں مکمل متضاد بھی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا فی الحال، لیکن اگر کوئی سننے والا اس بارے میں شوق رکھتا ہو تو میں بخوشی اس کی گہرائی میں بھی اتار سکتا ہوں کسی اور وقت. لیکن فی الحال چلتے چلتے ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پر بات جو یہ قائد اعظم سے متعلقہ ہو رہی ہے اور مسلم لیگ کی رکنیت سے متعلقہ ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کی بات ہو رہی ہے. یہ مذہبی لحاظ سے ظاہر سی بات ہے، قائد اعظم کوئی مذہبی رہنما تو نہیں تھے نا، یا وہ کوئی مذہبی اسکالر بھی نہیں تھے، وہ تو ایک مسلمانوں کے سیاسی رہنما تھے. تو مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ قائد اعظم نے اس بات کی سختی سے مخالفت کی، اس بات کو سختی سے رد کیا کہ مسلمان سیاسی طور پر اپنے اتحاد میں کوئی دراڑ آنے دیں، کوئی کریک آنے دیں، اور احمدیوں کو یا کسی بھی اور اس طرح کے فرقے کو وہاں سے جس کو باقی لوگ مذہبی طور پر یا بہت سارے اور فرقے یا فرقوں کے جو علماء ہیں وہ مذہبی طور پر وہ ان کو مسلمان نہ سمجھتے ہوں، ان کو مسلمانوں کے گروہ سے یا مسلمانوں کے سیاسی اتحاد سے نکال دیا جائے. مجھے آپ امپلیمنٹیشن کی وجہ سے کسی کو اس کی آئیڈینٹی سے اسٹرپ کرنا وہ شاید درست نہیں ہے، اور وہ ان کا ویو جو تھا وہ مطلب ان کی جنرل آئیڈیالوجی تھی وہ تھرو آؤٹ لائف میں یہی رہی. انہوں نے جو ہے جب گاندھی نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کو ڈیفائن کریں تو انہوں نے ڈیفائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کو سارے لوگ مسلمان دیکھ رہے ہیں باہر سے، جو آپ کو مسلمان سمجھ آتا ہے وہ مسلمان ہے. تو مسلمان کی ڈیفینیشن کو کرنے میں جو تھے جناح صاحب جو تھے وہ بہت ہیزیٹنٹ تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر وہ مسلمان کو ڈیفائن کریں تو پھر اس سے مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ. بالکل بالکل مجھے آپ کی بات سے اس بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ جب کسی اور ملک پر یا کسی اور قوم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا حملہ کرتی ہیں یا حملہ کرنے کی تیاری کرتی ہیں تو وہ ان کو تقسیم کر ان کو کمزور کرتی ہیں اور پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان پر قابض ہونے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس تقسیم کے لیے وہ ان کے اندر مذہبی طور پر تفریق کی تلاش کرتی ہیں یا لسانی طور پر، یا ہو سکتا ہے کہ نسلی طور پر ایک دوسرے کے خلاف جو تعصبات ہیں ان کو ہوا دی جائے یا ان کو اس نفرت کو کسی طرح چنگاری لگائی جائے یا اس کو بڑھایا جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کی سے پہلے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو مخالف قوتیں تھیں، مخالف طاقتیں تھیں، وہ اس بہانے کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح مسلمانوں میں کے سیاسی اتحاد میں دراڑ ڈالی جائے. اور جس طرح ہم ایک پہلے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جو وہ تنظیمیں جو اسلام کا نام استعمال کر معرض وجود میں آئی تھی، جس میں احرار تھی، جماعت اسلامی تھی مولانا مودودی کی، اور جمعیت علماء ہند تھی. یہ تینوں یا تو کانگریس کی اتحادی تھی یا پاکستان کی مخالف تھی اور قائد اعظم کی سیاسی طور پر مخالف تھی اور پاکستان کے نظریے کے خلاف تھی شروع دن سے. تو ان ساری قوتوں کا اور غیر مسلم قوتوں کا بھی لگتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے اس بات سے یہ کوشش تھی کہ احمدیوں کا ایشو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ کی جو قوت ہے اور جو قائد اعظم کی جو لیڈرشپ ہے جس کے پیچھے مسلمان درجہ بدرجہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو رہے ہیں، اس کو توڑا جائے، اس کو کمزور کیا جائے.
جی بالکل. دیکھیے کانگریس جو تھی اس نے تو میں مجلس احرار کو بنایا بھی کانگریس نے تھا. 1929 میں جب بنی تو اصل میں مولانا آزاد نے اس کا مطلب اس کی تھی بگننگ جو تھی. اور کانگریس جو ہے ان لوگوں کو کانگریس نے اکٹھا کیا مجلس احرار بنانے کے لیے جو ان کے ساتھ خلافت موومنٹ میں شامل تھے. اب خلافت موومنٹ جو تھی وہ اس میں نوٹیبلی آپ یہ دیکھیے مسلمانوں کے جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز تھے جن میں جناح صاحب بھی تھے اور جناح صاحب خاص طور پہ وہ خلافت موومنٹ سے انہوں نے اپنی علیحدہ رہے تھے, وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو جن میں خلافت موومنٹ میں شامل نہیں ہوئے. ابھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے. جی وہ انہوں نے اس کو فالس ریلیجیس فرینزی کہہ کے جو ہے ڈسمس کیا تھا. اچھا یعنی کہ مذہبی بنیاد خیال انگیزی اس کو کرا دیا انہوں نے. جی جی. تو انہوں نے بیسکلی جتنے لوگ خلافت کے سپورٹرز سے خلافت موومنٹ کے ان کو کانگریس نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور مجلس احرار بنائی تھی. اب مجلس احرار کے جی جو چیدہ لوگ تھے ان میں آپ کو پتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری تھے وغیرہ. یہ لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی اور اس طرح کی باتیں. اور پھر اس میں مظہر علی اظہر صاحب تھے جنہوں نے فیمسلی کہا تھا کافر اعظم. اور انہوں نے پیمفلیٹ جو ہے جناح صاحب کو کافر اعظم کہا. پھر ایک پیمفلیٹ انہوں نے شائع کیا تھا جس کا نام ہے مسٹر جناح کا اسلام. یہ پیمفلیٹ جو ہے احرار نے شائع کیا اور کافی حد تک سرکولیٹ کیا. اس میں انہوں نے جو ہاں یہ پیمفلیٹ موجود ہے. اس پیمفلیٹ میں انہوں نے یہ کہا اور لکھا اس میں کہ جو ہے جناح صاحب جو تھے وہ مرتد تھے. اچھا یعنی کہ وہ اسلام چھوڑ چکے تھے ان کے خیال میں. چھوڑ چکے تھے. ان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ سرکاری طور پہ انہوں نے اس چیز کو اعلان کیا تھا کہ وہ مرتد ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ان کا ایک وہ بیسس بنا رہے تھے کہ چونکہ جناح صاحب نے شادی کی تھی ایک پارسی خاتون سے اس لیے جو ہے انہوں نے اس چیز کا کیا. بہرحال ان کے جو بھی تھا لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا پیمفلیٹ کو, لیکن وہ پیمفلیٹ موجود ہے آج. تو یہ احرار کا جو تھا آبجیکٹو یہی تھا. دیکھیے احرار نے آپ یہ دیکھیں گے کہ احمدی مسئلے کو اٹھانے سے پہلے انہوں نے 1937-38 میں ہی انہوں نے لکھنؤ میں ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی جسے کہتے تھے مد صحابہ موومنٹ, شیعوں کے خلاف. ان کی کوشش انہوں نے لکھنؤ میں شیعوں کے خلاف بھی موومنٹ سٹارٹ کی تھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے کسی طرح مسلم لیگ کو جو ہے ویکن کیا جائے سیکولر لائنز پہ. اچھا بیرسٹر صاحب آپ کی بات سے جو میرے ذہن میں خاکہ ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ وار کے بعد یا اس دورانیے میں جو خلافت تھی خلافت عثمانیہ ترکی میں اس کا جب اختتام ہوا اور بلکہ ترکی کے اپنے ہی لوگوں نے کمال اتا ترک نے اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ وہاں پر ایک ماڈرن ریاست کا یا ماڈرن نیشن سٹیٹ کا قیام ہوا. تو اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں یا اسلام سے تعلق رکھنے والوں کو والے لوگوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچی, کیونکہ چاہے وہ ترکی میں شامل نہیں تھے یا وہ سلطنت یا خلافت عثمانیہ جیسے کہا جاتا ہے اس میں وہ شامل نہیں تھے, وہ تو ہندوستان کے باشندے ہیں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ جذباتی لحاظ سے لگاؤ رکھتے تھے ان لوگوں اس خلافت کے ساتھ. اور جب وہ اس خلافت کا اختتام ہوا کمال اتا ترک صاحب نے خود ہی اس کو کر دیا, وہ اس کے لیڈر تھے اس کو ختم کرنے کے. تو ان مسلمانوں کے انڈیا کے مسلمانوں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے یہ خلافت موومنٹ قائم کی گئی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ خلافت یہ جو مجلس احرار نے جو اور خلافت موومنٹ کا جو سلسلہ آیا یہ اس کا نتیجہ جو نکلا جو مجھے یاد ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ مثال کے طور پہ ہندوستان چھوڑ کے افغانستان چلے جاؤ. اور میں نے سنا ہے شاید ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں
لوگ اپنے گھر بار بیچ کے، اپنی جائیدادیں بیچ کے ہندوستان سے چلے گئے افغانستان، اور وہاں پہ بیچاروں کو کسی نے ویلکم نہیں کیا، اور ان کو آخر کار لٹے پٹے انداز میں واپس آنا پڑا. لیکن مجھے سے جو بات مجھے یاد آ گئی وہ بالکل آج کل کے زمانے کی بات یاد آ گئی. جس طرح فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے فی زمانہ آج کل، تو پاکستان میں یہ جو مولوی یا اکثر ملا جو ہیں، وہ جب عوام کے جذبات کو ابھارتے ہیں اس فلسطین سے مسلمانوں کی ہمدردی کے لحاظ سے، تو اس کے نتیجے میں وہ جا کے اپنی پاکستان کی دکانیں، پاکستان کے بزنسز، میں نے سنا کہ کسی کو لا رہے ہیں وہاں پہ، ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کو جب یہ مختلف طاقتیں اکٹھا کرتی ہیں یا مختلف تحریک اکٹھا کرتی ہیں عام مسلمانوں کو اور ان کے جذبات کو استعمال کرتی ہیں، تو بجائے اس کی کہ ان کو کوئی مثبت سمت میں لے کے جایا جائے، ان سے کوئی تعمیری کام کرایا جائے اور کوئی حقیقت میں کوئی فائدہ اٹھایا جائے مسلمانوں کی فائدے کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے، الٹا وہ نقصان ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے اس کیس میں کہا کہ مجلس احرار کو کانگریس نے شروع کیا اور وہ جماعت قائد اعظم کے خلاف ہے. نہیں، اس کے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا. دیکھیے خلافت کا مقصد، خلافت موومنٹ کے بعد دیکھیے جناح صاحب نے خلافت موومنٹ کو اپوز کیا. آپ کو پتا ہے کہ خلافت موومنٹ کے سب سے بڑے سپورٹر جو تھے وہ گاندھی جی تھے، جی اور جی انہوں نے اس موومنٹ کو لیڈ کیا. تو وہ جو دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی جو تھے، نظریہ یہ تھا کہ جو ہے جو مسلمان ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں جی وہ کم از کم اپنے جو ہے نا اکنامک شیئر نہیں مانگتے. میرا یہ خیال ہے سمجھنے کا. اچھا، جو مذہبی طور پر زیادہ راسخ العقیدہ ہیں یا زیادہ جوشیلے ہیں، وہ اپنے آپ کو اقتصادی طور پر ترقی کرنے کے اتنے خواہاں نہیں ہیں جیسے آپ نے بیان کیا. جی سیاسی طور پہ تو وہ جو ان کو مسئلہ تھا مسلم لیگ کے ساتھ اور پھر جناح صاحب کے ساتھ بعد میں کانگریس کو، وہ یہی تھا کہ وہ زیادہ سیاسی اور اقتصادی حقوق کی بات کرتے تھے نا. تو یہ جو ہے یہ اتنے خوش نہیں تھے، تو انہوں نے ان کے مقابلے میں پھر یہ علماء حضرات کی پارٹیز جو ہیں سٹارٹ کی. مجلس احرار، جمعیت علماء ہند کو بھی کانگریس نے بنایا تھا 1924 یعنی کہ اچھا، جمعیت علماء ہند کو بھی انہوں نے بنایا تھا. 1924 میں گاندھی وہاں جا کے تقریر کی تھی گاندھی نے. اور ہاں، تو یہ جو علماء حضرات کی جماعتیں تھیں یہ ساری کانگریس کے ساتھ بڑی قریب ان کا گٹھ جوڑ تھا. پھر تو یہ بڑی منطقی اور بڑی لاجیکل بات لگتی ہے کہ اگر کانگریس نے ان کو بنایا، کانگریس کی سپورٹ سے وہ ماضی وجود میں آئی، تو وہ پھر کانگریس کی اتحادی ہوں گی، اور اگر وہ کانگریس کی اتحادی ہوں گی تو پھر وہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی مخالف ہوں گی. اور آپ کی پہلی بات سے مجھے جو لگا کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ، ایک تو یہ کہ قائد اعظم کی شخصیت پر حملہ کیا جائے اور قائد اعظم کو کسی طرح ثابت کیا جائے ان کو کہ وہ یا تو وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہے، اس ٹاپک کا مرتد ہے، یا انہوں نے شاید شادی ٹھیک نہیں کی ان لوگوں کے نزدیک، تاکہ جو مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اسلام سے محبت رکھتا ہے اور لیکن اسلام کو زیادہ سمجھتا نہیں، ان کو کسی طرح قائد اعظم کی ذات سے متنفر کیا جائے. لیڈرشپ کو پہ حملہ کی، مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ حملہ کیا گیا. اور دوسرا احمدیوں پہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن آپ نے کہا اس لکھنؤ میں جو اہل تشیع ہیں ان کے خلاف بھی تحریک چلائی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں میں اور جو ہے وہ پھاڑ پیدا کی جائے، مسلمانوں کو پھاڑا جائے، توڑا جائے، تاکہ ان کا اتحاد کم سے کم ہو اور مسلمانوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ کمزور پڑے. کیونکہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں جو گاندھی جی کا یہ خیال تھا یا ان کا نظریہ تھا کہ اگر مسلمان مذہبی طور پر زیادہ راسخ رہیں تو یا زیادہ سکہ بند رہیں تو وہ اپنے سیاسی حقوق کی یا اپنے اقتصادی حقوق کی بات نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اس بات سے مختلف ہے جو مثال کے طور پر سر سید کی تحریک چلی، علی گڑھ والی، علی گڑھ موومنٹ، جو مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے سے متعلقہ تھی کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ملک کے جو معاملات ہیں اس معاملات میں اپنی جو آواز ہے اس کو آگے لے کے آئیں. بالکل.
مجھے آپ کی بات گاندھی جی کی بات سے یاد آ گیا کہ یہ تو آج کل بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنا ہو اور ترقی سے دور رکھنا ہو، کم پڑھے لکھے، کم ترقی یافتہ ہیں، تو ان کو کسی ایسے طریقے سے جس طرح مدرسے میں بھیج دو، تو جو بچہ مدرسے میں جائے گا تو پھر وہ دنیا کی دوڑ میں تو نہیں آگے جا سکے گا، وہ کسی اچھی ملازمت پہ یا اقتصاد کوئی کارخانہ تو نہیں لگا سکے گا، یا مثال کے طور پہ وہ کل کو آئی فون تو نہیں بنا سکے گا اگر وہ اس نے اپنی عمر جو ہے وہ مدرسے کے درس نظامی میں لگا دی. تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ معاملات اس زمانے میں بھی ایسے ہی چل رہے تھے. بالکل بالکل ایسے ہی تھا. دیکھیے جو کانگریس کے یہ خاص کر گاندھی جی کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، مطلب وکیل ہیں اور رائٹس کی بات کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور مذہب سے ان کا خیر اتنا وہ نہیں وہ سمجھتے تھے. تو وہ گاندھی کو مسئلہ ہی جنا کے ساتھ یہ تھا کہ جنا جو تھے وہ بات جو کرتے تھے وہ ایک تو لیڈرشپ کانفلکٹ بھی تھا. دیکھیے گاندھی جی سے پہلے جنا صاحب جو تھے وہ کانگریس کے لیڈر تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے 1915-16. تو آپ نے کہا کہ قائد اعظم کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی تھے؟ ہاں جی پریزیڈنٹ بھی تھے. اچھا اچھا. کانگریس میں لیڈرشپ جو تھی اس کی جو ہے جنگ میں گاندھی کا جو ٹارگیٹ تھا وہ محمد کی مطلب ہاں وہ ٹارگیٹ اصل بھی وہاں تھا. تو گاندھی نے تو آ کے ڈی تھرون کیا ہے، ایک طرح کا کو ڈیٹا کیا ہے نا، مطلب ہے اور اسی طرح کر کے کہ جی، اور اس میں بہت حد تک اس چیز کا فیکٹر تھا کہ گاندھی جو تھے وہ ہندو تھے اور جناح صاحب ہندو نہیں تھے. تو اس یہ تھا تو وہ اس لحاظ سے گاندھی جو تھے خود بھی مذہبی تھے تو وہ مذہبی لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. اور اپنے ظاہر سی بات اپنے ہندو یا سناتن دھرم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان پہ وہ زیادہ اعتماد کرتے ہوں گے. اور مسلمانوں میں بھی ہی پریفرڈ یہ لیکن جو لوگ تھے نا ان کو علی برادران بہت پسند تھے. اچھا وغیرہ. تو محمد اور ان کے غالباً شوکت علی جوہر، شوکت علی اور مولانا محمد علی جو تھے. مولانا علی اور شوکت علی میں آپ کو ایک قصہ بتاتا جاؤں کہ ایک وقت میں ایک موقع یہ بھی آیا کہ مولانا محمد علی نے باقاعدہ طور پہ جناح صاحب پر فزیکلی حملہ کر دیا. اچھا. تو وہ مطلب اس طرح کے یہ تھے اور ان کو اگین وہ لوگ جو تھے مولانا محمد علی وغیرہ، حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ مطلب وہ گاندھی سے بہت زیادہ تھے کہ ان کے جو کانٹرڈکشن ہیں علی برادران کی کہ وہ یہ سمجھتے، انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ گاندھی جو ہیں وہ حالانکہ سب سے اچھے انسان ہیں جن کو ملے ہیں اور سارا کچھ، لیکن ہیں تو کافر ہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بیانات مل جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہرحال گاندھی کی لیڈرشپ کے اندر بالکل وہ خوش تھے اور اسی طرح کے مسلمان کانگریس کو چاہیے تھے اور وہی پھر مسلمان جو ہیں. اور یہ آپ اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ جناح اور نہرو کی جو کورسپونڈنس تھی اس میں یہ بات ہوئی تو نہرو نے کہا جو ہے آپ کو کیسے جو ایک جو ڈیمانڈ تھی مسلم لیگ کی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ہے سمجھا جائے، جناح صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کو اسپوکسمین سمجھا جائے، اسپوکس پرسن سمجھا جائے مسلم کمیونٹی کا، یعنی کہ مسلمانوں کی ترقی کی واحد آواز سمجھا جائے مسلم لیگ کو اور قائد اعظم کو. تو وہ نہرو نے آگے سے یہی جواب دیا. نہرو نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو سمجھ لیں واحد آواز جب ہمارے پاس احرار ہیں اور جمعیت علماء ہند ہیں اور اس طرح. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو تھی یہ کانگریس نے انگریزوں سے بڑی اچھی طرح سیکھ لی ہوئی تھی تب تک. ٹھیک. تو آپ کی بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کانگریس کو اور گاندھی جی کو وہ مسلمان طبقے پسند تھے جو ان کی لیڈرشپ کو قبول کریں اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر ان کا جو سیاسی شعور بیدار ہونے سے اس کو روکے رکھیں، ان کو منع کریں، ان کو اس طرف نہ جانے دیں کہ وہ اقتصادی طور پر ترقی کی طرف جائیں،
کارخانوں کی طرف جائیں، لا کی طرف جائیں، اور جو زندگی کے اور جو شعبہ جات ہیں ان شعبہ جات میں ترقی کر کے اپنے آپ کو قومی طور پر ترقی دینے کی کوشش کریں. تو اس طرح کے تمام جو مسلمان علماء یا لیڈران اگر پر چلیں، نہ کہ قائد اعظم جیسے جو کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے قائد اعظم کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی تو نہیں تھے، یا قائد اعظم کوئی مسلمانوں کو وہاں پر میں نے ان کی تقاریر میں اخلاقیات کا ذکر تو سنا ہے، لیکن وہ اخلاقیات وہ جسے قوم بنتی ہے، نہ کہ اس طرح کی اخلاقیات کی قائد اعظم سے کبھی یہ سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا کہ تم جا کے نماز پڑھو یا تم جا کے قرآن پڑھو. ہو سکتا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کسی کو شاید کہتے ہیں، لیکن جہاں تک سیاسی یا سماجی ان کی حیثیت ہے تو قائد اعظم ایک جس کو عام زبان میں شاید سیکولر لیڈر کہا جائے گا، تو وہ مسلمانوں کے ایک سیکولر لیڈر تھے. اور گاندھی جی کو وہ اس لیے ناپسند تھے کہ وہ مسلمانوں کی حقوق اور ترقی کی بات کر رہے تھے. بالکل بالکل. اور یہ دیکھیے کہ مذہب کے بارے میں تو جناح صاحب نے کہا تھا نا، اور یہ ان کی تقریر موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجن از اے میٹر بٹوین مین اینڈ گاڈ. بالکل ٹھیک ہے، انسان اور اس کی خدا کا معاملہ ہے. اٹ شوڈ نیور بی ڈریگڈ انٹو پالیٹکس. ٹھیک. یہ کس سال کی ان کی تقریر ہے بیرسٹر صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ 7 فروری 1935 کی تقریر. اچھا ٹھیک. تو بیرسٹر صاحب پھر ایک بات اور آگے چلتے ہیں. ایک بات اور آپ نے شاید ذکر کیا تھا اپنے پچھلے انٹرویو میں کہ جو ظفراللہ خان، چودھری ظفراللہ خان یا سر ظفراللہ خان صاحب، جو ایک جانے مانے احمدی تھے اور مسلم لیگ کے ایک اہم رہنما تھے، قائد اعظم کے دستے راست تھے، ان کے بارے میں قائد اعظم کے کیا خیالات تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے ظفراللہ خان صاحب پہ تو جناح صاحب کو بہت زیادہ اعتماد بھی تھا، اور یہ ہمیں بارہا ان کے ہاں ملتا ہے کہ انہوں نے پارٹیشن کے بعد بھی خاص طور پہ انہوں نے خط لکھا، ان کو لکھا خط جو اصفہانی صاحب تھے، MAH اصفہانی، اور تو نیو یارک میں تھے اصفہانی صاحب، اور وہیں ظفراللہ خان صاحب تھے. تو انہوں نے یہ خط لکھا کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ ظفراللہ خان صاحب پاکستان آئیں، کیونکہ مجھے اور کوئی بندہ نہیں نظر آتا جو میری مدد کر سکتا ہو. سارے سب کون یہ خط موجود ہے، یہ جو ان کی کورسپونڈنس ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 1939 کی بات ہے. 1939 میں تقریر کرتے ہوئے جناح صاحب نے انڈین لیجسلیچر میں کہا کہ میں یہاں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا ظفراللہ خان صاحب کے بارے میں، آنریبل ظفراللہ خان میں، کہ وہ جو ہیں ایک مسلمان ہیں، اور ان کی تعریف کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں. نے ظفراللہ خان صاحب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ مسلمان ہیں، اور ان کو ان کی میں ایسے ہی ہوگا، کیا یہ ایسا ہی ہوگا کہ میں ان کی جب تعریف کروں گا تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ جیسے میں اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں. اور ان تعریفی جو کلمات تھے وہ کہے. ان کا ایک اگریمنٹ تھا جو انہوں نے کروایا تھا برٹش انڈیا کا اس کے ساتھ، تو اس کی بڑی تعریف کی اس میں انہوں نے. تو یہ چیز، یہ بھی ریکارڈ کا پارٹ ہے، سارا کچھ موجود ہے، مطلب ہے اس میں